नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर हमारी 94, ठीक है। पारा हमारा कौन सा ये 7। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यब्लुवन्नकुम, जरूर आजमाएगा तुम्हें, ला यब्लुवन्ना जरूर होगा, मतलब ये काम हर हाल में होना है, लाम भी लग गया और शद भी आ गया। जरूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह, बिशैइन किसी चीज के साथ, मिनस्सैदी शिकार में से, तनालूहु पा लेंगे उसे, नाला यनालू पा लेना, ऐदीकुम तुम्हारे हाथ, ठीक है, वरिमाहुकुम और तुम्हारे नेज़े, नेज़े किसको कहते हैं, वो जो तीर सा होता है ना जिससे शिकार करते हैं उसको नेज़े, और तुम्हारे नेज़े, लियअलमल्लाहु ताकि जान ले अल्लाह, मन यखाफुहु जो डरता है उससे, यानी कौन डरता है उससे, बिलगैबी गैब के तौर पर, यानी गायबाना, यानी छुपा हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिर नहीं है ना, अल्लाह ताला छुपे हुए, इसलिए गायबाना। फमन तो जो कोई इत्तदा ज्यादती करेगा, बादा ज़ालिका इसके बाद, फलहू तो उसके लिए अजाब है अलीम दर्दनाक। माह ज़िलक़ादा 6 हिजरी में हुदैबिया के साल मुसलमान उम्रे के एहराम बांधे हुए थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ठीक है, मकामे हुदैबिया तक जा रहे थे। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी कि कब कि हमें क्या करना है, जब एहराम बांधा हो तो एहराम के हालत में क्या करना है, ठीक है। यानी कब उतरी थी आयत, सुलह हुदैबिया के मौके पर, जब मुसलमानों ने एहराम बांध रखा था। उस वक्त चिड़िया और दूसरे जानवर बहुत कसीर तादाद में थे, मतलब बहुत ज्यादा करीब थे और आसानी से उनका शिकार किया जा सकता था और आसानी से वो हाथों में आ जाते थे, वरना शिकार के लिए कैसे ना कितना ढूंढ ढूंढ कर शिकार किया जाता था। लेकिन ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि जब हमें रुकना हो ना तो वो काम जरूर होता है। जैसे सब्त वालों के लिए मछलियां हफ्ते के दिन उछल उछल कर आती थी और सारे दिन वो बाकी अंदर चली जाती थी, वो छुप जाती थी, गायब हो जाती थी, इसी तरह इनके साथ था। तो एहराम में क्या मना किया गया कि एहराम में शिकार नहीं करना और उसको पकड़ना भी नहीं है, मदद भी नहीं करनी, और जिबा मदद कैसी, शिकार को पकड़ने पकड़वाने में उठवाने में मदद नहीं करनी, ठीक है, और जिबा नहीं करना और उसको भगाना नहीं है और उसकी तरफ इशारा तक नहीं करना। यानी कोई शिकार कर रहा है ना, अगर आपको जानवर दिख गया और आपको ये लग रहा है कि वो शिकार के लिए ढूंढ रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते वो रहा, ये इशारा तक नहीं करना। एहराम में बिल्कुल मतलब उसकी तरफ देखकर और अनदेखे हो जाओ, अपना मुंह पलट लो, चेहरा पलट लो, ठीक है ना, ये सब काम उसको नहीं करने। हाँ, अगर कोई पका हुआ गोश्त आपके सामने लाए तो उसको खा सकते हैं, बस यही है, सिर्फ पका हुआ गोश्त खा सकते हैं अगर कोई आपके सामने लेकर आए, बाकी इसके अलावा एहराम की हालत में कुछ नहीं कर सकते। और ये क्यों है, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाए कि कौन अल्लाह ताला से डरता है और कौन अल्लाह ताला से नहीं डरता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़्तुलू नहीं तुम कत्ल करो, सईदा शिकार को, व अंतुम और तुम, हुरुमुन एहराम में हो, वमन और जिसने, क़तलहु कत्ल किया उसे, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन जानबूझकर, मुतअम्मिद कहते हैं जानबूझकर, फजज़ाउन तो बदला है उसका, मिस्ल माँ जो कतला उसने कत्ल किया, मिनन नामी चौपायों में से, नाम किसके लिए आते हैं, चौपाए, अनआम आपने पढ़ा था ना, चौपायों में से, यहाँ कुमु फैसला करता है या फैसला करेंगे उसका, जवा अदलिन, जवा डुअल के लिए आया है, दो अदल वाले, दो इंसाफ वाले, मिनकुम तुम में से, हदियन कुर्बानी के तौर पर। हदिया मैंने पहले भी बताया था, पहले सिपारे में भी आया था ना, सूरह बकरा में आया था। हदिया किसको कहते हैं, वो कुर्बानी जो बैतुल्लाह की तरफ ले जाया जाए, यानी कुर्बानी के जानवर के लिए हदिया वर्ड आता है, ठीक है, कुर्बानी। और लेकिन अगर ये हुदन हो जाता तो हिदायत हो जाता, इसलिए वर्ड बदल जाते हैं, हमारे जबर जेर पेश से ही वर्ड बदल जाते हैं। हदियन कुर्बानी का जानवर, बलागुन पहुंचने वाला, काबतिन काबे तक, औ या कफ्फारतुन कफ्फारा है, तामुन खाना खिलाना, मसाकीना मिस्कीनों का, या अदलुन
برابر, عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابر, ذالکا اس کے, سیامن روزے رکھنا, لی یذوقا تاکہ وہ چکھیں, وبال, وبال مطلب جو انہوں نے کام کیا, گناہ یا کوئی بھی جو کام کیا, امری ہی اپنے کام کا, مطلب وبال مطلب بدلہ, تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا. عفا اللہ درگزر کیا اللہ نے, معاف کر دیا اللہ نے, اما اس سے جو, سلفا پہلے گزر چکا, سلفا مطلب جو پہلے ہو گیا, ومن اور جو کوئی آدھا دوبارہ کرے گا, کتنی بار ہے نا یہ آدھا یہودو دوبارہ کرنا, جو کوئی دوبارہ کرے گا, فینتقم تو انتقام لے گا, اللہ منہ اس سے, اور اللہ عزیزو زبردست ہے, ذن انتقام لینے والا. اب اس میں کیا ہے, نہیں تم قتل کرو, لا تقتلو نہیں تم مارو, سعیدہ شکار کو, یہاں مراد حلال جانور ہیں کہ جو ہمارے اوپر حلال ہیں ان کو ہم نہیں مار سکتے, ٹھیک ہے نا, ان کا قتل نہیں کر سکتے. ہاں لیکن احرام باندھے ہوئے اگر کوئی ایسا جانور ہے جیسے سانپ ہے, کوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بچھو ہے, یا کوئی بابلا کتا ہے, یا چیتا شیر وغیرہ ہے, اگر ہم نے احرام باندھ رکھا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو کیا کریں, کھا لیں گے نا, ہمیں مار دیں گے, تو کیا کریں, ان کو مار سکتے ہیں, اگر وہ سامنے آ جائیں ان کو مار سکتے ہیں, لیکن حلال جانور کو نہیں مارا جا سکتا. یہاں پر آیا قعاب, اگر کوئی جان پوچھ کر مارے گا اس کا بدلہ کیا ہے, یہ دو عدل والے, یعنی جو سعودی عرب کی یا جو بھی, کیونکہ وہیں جاتے ہیں قربانی کے جانور, تو وہاں کی گورنمنٹ طے کرے گی کہ اگر تم نے جان بوجھ کر بکرا مارا ہے یا بھینس وغیرہ کا شکار کیا ہے یا اونٹ کا شکار کیا ہے تو اس کا کتنی رقم تمہیں دینی ہے, اس کے بدلے میں کتنا تمہیں دینا ہے, یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو کتنا کھلانا ہے, یہ اس جانور کے اکارڈنگ طے کیا جائے گا. اور کون کریں گے, دو عدل والے, دو انصاف والے, یعنی وہاں کی گورنمنٹ یہ طے کرے گی, یا ہماری اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس کو طے کرے گی کہ تم نے اگر یہ مارا ہے تو غلطی سے مار دیا یا جان بوجھ کر مارا تو اس کا کتنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب کعبے تک جو پہنچا ہے, اچھا کعبہ کس سے بنا ہے, کعب کس سے بنا ہے, قاف عین با, یہی ہے نا اس کے روٹ, قاف عین با, کعبہ, یعنی کعبہ کہتے ہیں کسی بھی ابری ہوئی چیز کو, کعبہ کسی بھی ابری ہوئی چیز کو کہیں گے, جو ہمارے ٹکنے کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی قعب ورڈ کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بلندی یا کوئی عظمت والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے بھی قعب ورڈ کا استعمال ہوتا ہے. کعبہ زمین میں ابھرا ہوا ہوتا ہے, اس لیے عربی زبان میں ایسی عمارت جو چکور ہو اور ابھری ہوئی ہو اس کے لیے کعبہ کا استعمال ہوتا ہے. آیا نا سمجھ میں روٹ کیا ہے, کعبہ ابھری ہوئی چیز, ٹھیک ہے. اوہلا حلال کیا گیا ہے, لکم تمہارے لیے, سیدو شکار باہر سمندر کا, و طعمہ اور اس کا کھانا, متاعن فائدے مند, فائدے کی چیز, متاع فائدہ اٹھانے کی چیز, لکم تمہارے لیے, ولی سیارتی اور قافلے کے لیے, سیارہ کسی گاڑی وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے اور قافلے کے لیے, اور قافلے کے لیے, وحرما اور حرام کیا گیا ہے, علیکم تم پر, صید البری خشکی کا جانور, ٹھیک ہے, بر کس کے لیے آتا ہے, خشکی کے لیے, یعنی جو بھی ہمارا سمندر کے علاوہ جو بھی ایریا ہے وہ کیا کہلائے گا, خشکی والا ایریا, خشکی کا شکار. ما دمتو جب تک ہو تم حرومن احرام میں, پہلے بھی ہے نا, ما دمتو, ما دمتا کب تک تم ٹھہرے, ما دمتم جب تک ہو تم حرومن احرام میں, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, الذی وہ جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اب اس کے اندر کیا حلال چیز بتا دی گئی, یعنی جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے, یعنی اس کو تم کھا سکتے ہو, اس کا شکار کر سکتے ہو, کیونکہ یا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو سمندری ہوتی ہے یا ہماری خشکی کی ہوتی ہیں. تو سمندر ہی تھا وہاں پر, زیادہ تر ایریا کیا تھا سمندر کا, اگر وہ بھی حرام ہو جاتی تو پھر انسان کیا کھاتے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ڈالنی تھی, آسانی پیدا کرنی تھی, ٹھیک ہے. بیر خشکی کا شکار, صحیح. اب یہاں پر کس کے لیے آیا, میں نے بتایا نا, کعبہ ابری ہوئی چیز کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے, کعبے کے بارے میں کیا آتا ہے, جب تک کعبے کی عزت کرنے والے قائم رہیں گے تب تک دنیا بھی قائم رہے گی,
اور کیونکہ کعبہ قائم رہے گا، اور جب کعبے کی عزت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ کعبے کو اٹھا لیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور بخاری شریف میں کیا آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حقیر حبشی کعبے کو ویران کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قیامت تو آنی ہے نا۔ جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، کعبے کو، بیت الحرام، گھر حرمت والا، قیاماً، قیام کا ذریعہ، قائم رہنے کا ذریعہ، قیام کا ذریعہ، للناسی، لوگوں کے لیے، والشہرا، اور مہینہ، حرام، حرمت والا، یعنی حرمت، حرام کو، مہینہ حرام، والہدیہ، اور قربانی کو، ہدیہ قربانی، والقلاعد، اور پٹے والے جانور۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو جانور شکار کے، یا جو جانور بیت اللہ کی طرف جایا جاتا تھا، یعنی احرام باندھ کر جس جانور کی قربانی کرنی ہوتی تھی اس کے گلے میں قلادہ باندھ دیا جاتا تھا، پٹا باندھ دیا جاتا تھا، اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ تو جانور بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ عرب کا اصول تھا، پٹے والے جانور کو، ذالکا، یہ کیا مطلب، یہ اس لیے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمُ، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، ہر چیز پر علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیام کا ذریعہ، اس کا قیام کا مصدر ہوتا ہے قوام، مطلب قائم رہنے، ہمیشہ قائم رہنا، قائم رہنے والا۔ تو کعبے کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ تاکہ اس کی عزت کی جائے، اور حرمت والے مہینے ان کی عزت کی جائے، اور بار بار بتا دیا حرمت والے مہینے 4 مہینے، اور ہدیہ، قربانی کا جانور جس کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، قلادہ بندھا ہوا ہو، یہ ان سب کی عزت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ جب کعبے کی عزت ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے، جب عزت کرنے والے نہیں بچیں گے تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ اسی طرح کوئی مسجد ہے، اس مسجد کی عزت ختم ہو گئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کی عزت کی جائے۔ یعنی اگر کوئی مسجد ہے، آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد آباد ہے، آپ آتے ہیں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر وہ آباد ہے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید، سخت عقاب، سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ان سب کی عزت نہیں کری، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی جو پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں ان کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی ہم نے کرا تو سزا تو ملنی ہے نا۔ ہم انسان ہو کر، ماں ہو کر بچے کو سزا دے دیتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا، تم نے یہ نہیں کرا، اب تو سزا تو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، میں نے کہا تھا قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، میں نے کہا تھا میرے راستے کے لیے نکلو، نہیں نکلے تو سزا تو ملنی ہے۔ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہہ دیا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے مت کرو، میں تو سزا تو دوں گا۔ ماں نہیں ہے اللہ رسولی، کسی رسول پر، الا مگر بلاغ، پہنچا دینا۔ رسول کے ذمے صرف کیا کام ہے؟ دعوت کرنا، تبلیغ کرنا۔ ہمارا بھی کام کیا ہے؟ صرف تبلیغ کرنا، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہیں صرف جتنا بولا ہے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں پھل چاہیے یا نہیں چاہیے، بس اللہ نے کہا تم میرا کام کرو، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، ماں جو تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو تکتمونا، تم سب چھپاتے ہو، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، استوا سے بنا ہے، نہیں برابر ہو سکتے، خبیث، ناپاک، والطیب، اور پاک۔ اب اللہ تعالیٰ مثال، کمپیریزن دے کر بتا رہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آج جبا کا اچھا لگے تمہیں، آج جبا عجیب کے لیے بھی آتا ہے، عجیب، ٹھیک ہے نا، تو اچھا لگے تمہیں یا عجیب لگے تمہیں، کثرت، خبیثی، ناپاک کی، چاہے تمہیں ناپاکی کتنی بھی اچھی لگے لیکن وہ گندی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں فلم دیکھنا کتنا بھی اچھا لگے لیکن وہ ہے گندا،
اس سے گندگی ہی آئے گی ہمارے اندر. گانے سننے ہمیں کتنے بھی اچھے لگے لیکن وہ ہے گندگی, ٹھیک ہے نا. میک ڈونلڈس میں کھانا کھانا ہمیں کتنا بھی اچھا لگے لیکن ہے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے. گندا تو نہیں کہوں گی لیکن زیادہ پاکیزہ نہیں ہے نا. اور اسی طرح ہمیں بے پردہ ہو کر پارٹیوں میں جانا اچھا لگتا ہے, کثرت اچھی لگتی ہے, لیکن ہے بہت گندا, ہے نا. یہی تو ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے. میں آج کل کی مثالیں رکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. فیس بک پر ہمیں اپنے آپ کو شو کرنا, انسٹاگرام پر شو کرنا اور اپنی تصویریں لگانا, بے پردہ تصویریں لگانا, لوگوں کو دکھانا کتنا بھی اچھا لگے لیکن ہے گندا. اپنے آپ کو نمایاں کرنا کتنا گندا ہے, لیکن کثرت چاہے کتنی بھی اچھی لگے ہے وہ چیز گندی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. بھلے ہی تمہیں ناپاک کتنا بھی اچھا لگے لیکن وہ رہے گا ناپاک, ہے نا. فاتقوا اللہ, تو ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, اے عقل والو. سمجھ رہے ہو, عقل والو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, برابر نہیں ہو سکتے, ڈرو اللہ تعالیٰ سے. لعلکم, تاکہ تم تفلحون, فلاح پا جاؤ. اچھا, آج میں نے ایک حدیث سنی تھی, اس کا مفہوم بتاتی ہوں. سنی تھی, لکھی نہیں تھی, اس لیے میں مفہوم بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے, مطلب بہادر اور اچھا وہ شخص ہے جو کہ موت سے ڈرتا ہے اور اس کی تیاریاں کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل مطلب بیکار ہے, جو کہ ڈرتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف امیدیں باندھتا ہے کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے, گناہ بھی کر رہا ہے, ارے اللہ تو بخش دیں گے, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اور ایک وہ شخص ہے اللہ کو غفور الرحیم مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ امیدیں اچھی رکھو لیکن اچھے عمل بھی تو کرو, ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک قتل کر کے آ جاؤ اور مجھ پہ ایمان لے کر آؤ, پھر قتل کرتے رہو میرے پاس آؤ گے, مجھے تو بہت امید والا پاؤ گے. سزا تو ملنی ہے, گناہ کرو گے تو سزا تو ملنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, عقل والو ڈرو. کیوں ڈرو, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاح کیا ہے, آخرت ہے. آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو بچ جاؤ, ڈر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, مایوس مت ہو, امید مت ہارو, ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, تو اس کی قدر کرو. اس وقت ہندوستان کے حالات بہت اچھے ہیں تو قدر کرو اس کی. ایسا نہ ہو کہ یہ سب چھن جائے, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, پھر ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا, ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے چاہ کر بھی. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا, نہیں تم سوال کرو, عن اشیاء, ان مطلب بارے میں, شیء کی جمع کیا ہے, اشیاء, بہت ساری چیزیں, یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں, ان اگر تبدا, وہ ظاہر کر دی جائیں, مجہول ہے یہ, وہ ظاہر کر دی جائیں, لکم, تمہارے لیے, تسوکم, بری لگے تمہیں, سوء, برائی کے لیے آتا نا, تو تسوکم, بری لگے تمہیں, برا لگے تمہیں, وَإِن, اور اگر, تسألو, تم سوال کرو گے, انہا, اس کے بارے میں, ہینا, جس وقت, ینزل, نازل کیا جا رہا ہے, نازل کیا جاتا ہے, یہ کیا ہو گیا, مجھول, قرآن, تبدا, وہ ظاہر کر دی جائیں گی, لکم, تمہارے لیے, عفا, درگزر کیا اللہ نے, انہا, اس سے, واللہ, اور اللہ, غفور حلیم, بہت بخشنے والا, حلیم, بردبار ہے, ٹھیک ہے. یعنی بیکار کے کوشچن کرنے کو منع کرا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ابھی تمہیں ظاہر کر دی جائے تو تم ایمان سے پلٹ جاؤ گے. مان لو اگر شراب کو حرام کرنے کی جو آیت ہے, اگر وہ آیت جو سب سے لاسٹ میں اتری ہے, جب نبی نے خطبہ دیا تھا سب سے لاسٹ میں کہ حرام ہے, اگر وہ پہلے ہی آ جاتی تو لوگ اسلام چھوڑتے یا شراب چھوڑتے؟ لوگ اسلام چھوڑ دیتے, شراب نہیں چھوڑتے, کیونکہ وہ ان کی گھٹیوں میں ملی ہوئی تھی. تو جس وقت جو ہے بس اسی کے بارے میں پوچھو, بہت سارے سوال مت کرو. اس سے کیا ہوگا, اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, چلو اسلام ہی چھوڑ دو. اور یہ آیت جب کی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, صحابہ کرام جو باقی کے مسلمان بہت زیادہ سوال جواب کر رہے تھے, تب یہ آیت نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے ان کا مطلب نہیں, یعنی لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے. آپ کو لگ رہا ہے میرا اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس سے اگنور کرو, اس کو چھوڑ دو, فالتو میں اس چیزوں کے اندر مت گھسو, اور غیبت میں شامل مت ہو, فالتو کی چیزوں میں شامل مت ہو. لا یعنی چیز مطلب جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے.
اس کا شان نزول کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا. جب بہت سوال جواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اب جو چاہو پوچھتے جاؤ. ایک شخص نے پوچھا میرے باپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دوسرے شخص نے بھی کچھ اسی طرح سے پوچھنے لگا. جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے سوال مت کرو جو تمہیں ظاہر کر دیے جائیں تو وہ تمہیں برے لگے. کیونکہ ایک شخص نے یہ پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو اس شخص تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. تو اس کو کتنا برا لگا ہوگا کہ دوزخ میں ہے نا. تو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگے. تو سوال جو ہے ہمیں صرف ریلیونٹ کوشچن کرنے چاہیے، ارریلیونٹ کوشچن سے بچو. یہاں پر بھی اگر آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو یہ سوال کریں کہ یہ کتنے مطلب کا ہے اور کہیں یہ فالتو سوال تو نہیں ہے، ارریلیونٹ کوشچن تو نہیں ہے، صرف ٹائم ویسٹ تو نہیں ہے. ان سے بچو. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کا ذکر مت کرو. یعنی جو نبی نے چھوڑ دیا اب تم اس کا ذکر مت کرو. جتنا میں بتاؤں صرف اتنا سمجھو گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے میں تجھے منع کر دوں اس سے باز رہو، جس کا میں حکم دے دوں جہاں تک ہو سکے اسے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. قد در حقیقت سألہم سوال کیا تھا اس کا، سألا اس نے سوال کیا تھا، ہاں اس کا. قوم آ گیا. عورت کس لیے آیا؟ فیمیل کا صیغہ کس لیے آیا؟ کیونکہ آگے قوم آیا ہے. قوم کیا ہے؟ فیمیل. سوال کیا تھا اس کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کا، کافرین انکار کرنے والے. کون سی قوم نے پوچھا تھا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ایسے سوال کرے کہ وہ پھر اس سے انہوں نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. ما نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، من بحیرتن کوئی بحیرہ، ولا اور نہ ہی، سائبتن کوئی سائبہ، ولا اور نہ ہی، وسیلتن کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ ہی کوئی حام، ولیکن اور لیکن، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یفترون وہ گڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ پر، کذیبا جھوٹ، واکثرهم اور ان کے اکثر، لا یعقلون نہیں وہ سب عقل رکھتے. اس آیت میں 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، یعنی صرف اور صرف یہ بتوں کے نام کا ہے، اپنے لیے اس کا استعمال حرام سمجھتے تھے. سائبہ اس جانور کو کہتے تھے جس کو بت کے نام سے چھوڑ دیا جاتا تھا، جس طرح ہمارے زمانے میں جو ہے کچھ، آج کے زمانے میں جو ہے کچھ وہ ہوتے نا سانڈ وغیرہ ہوتے تھے جو ان کی کالی ماتا کے آگے، تو وہ چھوڑ دیتے تھے انہی کے نام پر کہ یہ انہی کے ہیں. اسی طرح وہ بھی کچھ ایسے جانوروں کو بت کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کو بھی وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے. اسی طرح وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ جنے، مطلب کبھی بھی نر بچہ پیدا نہ کرے، صرف اور صرف وہ فیمیل پیدا کرے، اس کو بھی حرام سمجھتے تھے اپنے اوپر. ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ایسے جانور انہوں نے اپنے آپ گڑھ لیے تھے، مطلب اپنے اوپر یہ سب حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ تو تم نے خود بنا لیے. تم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑ رہے ہو. کیوں؟ کیا جھوٹ ہو گیا؟ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ان کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ ہی اس کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیں وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، وہ بے عقل ہے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان سے، تعالو آؤ، الا طرف، ما اس کے جو، انزلہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، حسبنا
کافی ہے ہمیں ماں جو وجدنا ہم نے پایا، وجدہ یجدو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو، اولو اور اگر کیا، کانو ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی یہتدون وہ سب ہدایت پاتے۔ اب ان لوگوں سے کیا، جب نبی ان کو پیغام دیتے تھے، ان کو دین کا اور اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے تھے، ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا ہی کافی ہیں، یعنی وہ کسی بھی طرح ماننے والے نہیں تھے کہ ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا ہی کافی ہیں، اور ہم انہی کو مانیں گے جو کہ جو ہمارے جس دین پر ہمارے باپ دادا تھے، کیونکہ وہ زیادہ ہدایت یافتہ تھے، ان کو وہ زیادہ ہدایت والے مانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہیں رکھتے پھر بھی مانیں گے، پھر بھی، یعنی کوشچن ہے، اگر باپ دادا علم نہیں رکھتے پھر بھی ان کو مانیں گے، اور وہ پھر بھی مان رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، انفسکم اپنی جانوں کو، کیا بچانا، اپنی نفسوں کو بچانا، بچانا اس میں ہے نہیں، اپنی طرف سے لگائیں گے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ہے بچانا اپنی جانوں کو، لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تمہیں، من جو، یضر کیا ہے، بھٹکانا، نقصان دینا، گمراہ کرنا، ٹھیک ہے، جو دلہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اذا جب، اہتدیتم تم ہدایت پا گئے، الاللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم، تعلمون علم رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمہارا کام صرف اپنی جانوں کو بچانا ہے، تم ایمان لے کر آ گئے، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں بہکا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی، اس لیے میں نے کیا کہا، قرآن کو تو کم سے کم بہت اچھے سے سمجھنا ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اگر قرآن اچھے سے سمجھ میں آ گیا پھر کوئی بھی نہیں بھٹکا سکتا، کوئی بھی ہمیں کہیں بھی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، کیونکہ کوئی بات قرآن سے اگر کانٹرڈکٹ کر گئی تو آپ پتہ لگا لیں گے یہ غلط بول رہا ہے، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اس کے الگ ہے، تو اگر تم ہدایت پا گئے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارا کام کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نفسوں کو بچاؤ، اور بچایا کیسے جا سکتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتو گواہی ہو، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضرا حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ہینا وقت، وصیتن وصیت کے، اسنانی دو، ڈول کا سیگا، اسنانی دو، زوا عدلن دو انصاف والے، عدل والے، ابھی بھی آیا تھا یہ ورڈ، دو انصاف والے، منکم تم میں سے، او یا آخرانی دو دوسرے، آخر دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ سے، ان انتم اگر ہو تم، ضربتم سفر کرتے، فی الارض زمین میں، فاصابکم پھر پہنچی تم کو، مصیبتن کوئی بھی مصیبت، موت کی، تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو، تحبیسہما تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسم کھائیں، یقسمانی ڈول کے سے آنے، دیکھیں مانی آنی آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے آتا ہے، ڈول کے لیے آتا ہے، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان اگر ارتبتم تم شک کرو، ارتبتم پہلے بھی آیا تھا نا یہ شک کا، اگر تم شک کرو، لا نشتری کہ نہیں ہم لیں گے، خریدیں گے، اس طرح سے بنا ہے نا، لا نشتری نہیں ہم خرید لیں گے، بھی اس کے بدلے، سمانن کوئی قیمت، ولو اور اگر کانا ہو، ذا قربا رشتہ دار، ولا اور نہیں، نکتم ہم چھپائیں گے، شہادتا گواہی کو اللہ کی، انا بے شک ہم، اذن تب، لامن العاصمین ضرور ہی گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے، عاصم گناہگار ہے نا، اسم گناہ، عاصم گناہ کرنے والا، اور عاصمین
जमा आ गई, फाइल जमा, गुनाहगारों में, आसिम सिम, गुनहगारों में से, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब तुम सफर पर जा रहे हो और जब तुमको ये लगे कि मुझे मौत घेर सकती है, मैं इतनी बीमार हूँ कि हो सकता है कि मैं मर जाऊं, मैं घर तक ना पहुंच पाऊं, तो वसीयत कर जाओ। और वसीयत के वक्त तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, तुम्हारे 2 गवाह होने चाहिए और मुसलमानों में से होने चाहिए। और अगर मुसलमानों में से नहीं है तो फिर गैर मुस्लिमों को बाद में बनाओ, लेकिन पहले अपने ही लोगों में से गवाह बनाओ। और अगर तुम्हें शक हो, मतलब मान लो उन गवाहों ने, यानी उसका इंतकाल हो गया वसीयत करने वाले का, अब वो जो है घर जाकर वसीयत बता रहे हैं, अगर तुम्हें शक हो कि नहीं ये वसीयत नहीं हो सकती, मुझे गड़बड़ लग रही है, तो क्या करो, उनको नमाज के बाद रोक लो और वो दोनों अल्लाह ताला की कसमें खाएंगे कि हम इसके बदले कोई भी चीज नहीं ले रहे, नमाज के बाद रोक लो। ईमान वाले कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर दूसरे ने झूठ बोला तो उसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह उसको जाहिर कर देगा, ठीक है ना। इसका वाकया शान नुज़ूल क्या है, ये आयत एक खास किस्म के वाकया पेश आने पर नाजिल हुई। एक शख्स हुदैल नामी जो मुसलमान था, 2 शख्स तमीम और अदी जो उस वक्त नसरानी थे, उनके साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम गया। शाम पहुंचकर बुदैल बीमार हो गया और उसने अपने माल की फहरिस्त लिखकर, मतलब लिस्ट लिखकर अपने सामान में रख दी और अपने दोनों साथियों को उसका इल्म न होने दिया, ठीक है। मर्ज जब ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपने दोनों साथियों को वसीयत की कि मेरा तमाम माल मेरे रिश्तेदारों को पहुंचा देना। इसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया। दोनों ईसाई अपना माल फरोख्त करके अपने वतन वापस आते हैं तो बुदैल का तमाम माल उसके रिश्तेदारों को पहुंचा देते हैं, मगर उसमें से एक चांदी का प्याला जिस पर सोने का वर्क और उसमें नक्शे निगार यानी उस पे कुछ डिजाइन्स वगैरह बने हुए थे, वो उसमें नहीं था। उधर वारिसों ने जब सामान की फहरिस्त से मिलाया, मतलब उस लिस्ट से मिलाया, तो ये प्याला उनको ना मिला। उन्होंने उन दोनों से पूछा क्या बुदैल ज्यादा दिन बीमार रहे कि इलाज के लिए कुछ सामान बेचा हो? दोनों ने कहा नहीं। फिर आखिर मामला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश हुआ। चूंकि वारिसों के पास गवाह नहीं थे, लिहाजा उन दोनों ईसाइयों से कसम ली गई कि हमने मैयत के माल में से कोई चीज नहीं चुराई। आखिर कसम पर उन दोनों के हक में फैसला कर दिया गया। कुछ मुद्दत बाद पता चला कि वो प्याला उन दोनों ने मक्का में एक सुनार के हाथ बेच दिया। उसके मुत्तलिक जब इन दोनों ईसाइयों से मालूम किया गया तो कहने लगे कि हमने बुदैल से खरीद लिया था और चूंकि खरीदारी के गवाह मौजूद नहीं थे इसलिए हमने पहले इसका जिक्र नहीं किया, इस डर से कि कहीं हमारी बात को झूठा ना समझा जाए। मैयत के वारिसों ने ये मामला फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया। दोनों ईसाइयों से कानून के मुताबिक गवाह तलब किए गए, मगर उनके पास गवाह नहीं थे। लिहाजा मैयत के करीब रिश्तेदारों में से 2 आदमियों से कसम ली गई कि ये प्याला मैयत का है और ये ईसाई अपनी कसम में झूठे हैं। बहरहाल उस वक्त फैसला मैयत के वारिसों के हक में हुआ और उन दोनों ईसाइयों से इस प्याले की कीमत जिस पर उन्होंने इसको फरोख्त किया था यानी 1000 दिरहम वारिसों को वापस दिलाई गई, ठीक है ना। तो यानी फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको जाहिर कर देंगे। फिर ये सोचो बस अल्लाह ताला के मामले हमने हाथ में छोड़ दिया, बाकी हमारी किस्मत में है तो वो हमें मिलना है। निशान लगा लीजिए।